आज 27 महीने हो गए हैं इस ऑपरेशन को। फेडरल गवर्नमेंट हर तरह से जो है वो साथ रही है इस मामले में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रही है और पूरी तरह से सपोर्ट किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, पुलिस को, रेंजर्स को, सबको हमने, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी सपोर्ट नहीं जो हमने एक्सटेंड ना की हो। हम कमिटेड हैं इस ऑपरेशन से। चैनल 24 में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। गुज़िश्ता हफ्ता तो बड़ा हंगामा खेज़ रहा कि कराची का इंतखाबी बल्दियाती मार्का हुआ और भारी अक्सरियत से, तवक्को से ज़्यादा बड़ी कामयाबी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिली। जमात इस्लामी PTI ने बड़ी कोशिश की और अच्छा एक माहौल बनाया डेमोक्रेटिक, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कामयाब नहीं हो सके। आज कराची में आपको इल्म है कि तमाम बड़े जमा हुए, यानी मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनरल आइज शरीफ यानी फ़ौज के सरबराह, गवर्नर, DGI CM, और कराची ऑपरेशन को रिव्यू किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जनाब चीफ मिनिस्टर यानी सिंध गवर्नमेंट ने। और उसमें आपने देखा कि एक हद तक 24 घंटे की ताख़ीर भी हुई जो मोहलत मिलनी थी रेंजर्स को कि वो मज़ीद क़याम करें। आज डॉक्टर आसिम हुसैन भी अभी मैं सुन रहा था कि हमारी न्यूज़ कास्टर ने भी कहा वाकई फट पड़े, बड़ा सनसनीखेज़ उन्होंने लाइनें दी जो TV पे आज चलती रहीं। फिर बहरहाल इमरान फारूक केस कहते हैं अभी भी मुत्तहदा गो कितनी बड़ी कामयाबी है, तलवार बनकर उन पर लटक रहा है। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि अब देखें जी तमाम बाखबर मीडिया को इल्म नहीं, बैंकॉक में मुलाकात हो गई, हत्ता कि डॉक्टर साहिबा जो बड़ी नज़र रखती हैं कौमी बैन अक़वामी मसाइल, बल्कि काबुल में भी थी, उन्हें भी नहीं पता चला कि पता चल गया होगा कि बैंकॉक में क्या मुलाकात में हुआ। और कल इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर आ रही हैं, बड़ी खबर है। देखें हम भी कोशिश करेंगे कि कल हों और परसों वहाँ पर हों। तो इतने बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। डॉक्टर साहिबा कहाँ से बात शुरू की जाए, लेकिन अशरफ मेरे ख्याल है अभी सरताज अजीज साहब ने बताया, तो मेरे ख्याल है वो भी अच्छी डेवलपमेंट है। आज जो ऑपरेशन हुआ, यानी उसको जो ऑपरेशन को, जो कराची ऑपरेशन था, कल तक ये इबहाम रहा कि फौज जो रेंजर है उसको लेटर नहीं मिल रहा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए तो फिदाइया के लिए थे, लेकिन बहरहाल वो आए तो फिर ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा आपने वो भी सुना। तो इस एतबार से लोग ये कहते हैं कि 27 माह हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए। आप कह सकती हैं कि टारगेट किलिंग, तकरीबकारी, दहशतगर्दी में हुई, लेकिन बहरहाल सिविलियन गवर्नमेंट यानी सिंध की गवर्नमेंट तो इससे खुश नहीं हुई है ना। मुजाहिद साहब आपको याद है एक ज़माने में जब MQM की और पीपल्स पार्टी की चपखलिश अरूज पे हुआ करती थी और हुकूमत से अंदर बाहर जाया करते थे, तो रहमान बाबा आया करते थे। ठीक है, आपको याद है जी। एक पैटर्न था कि रहमान मलिक साहब आते थे और वो इस सूरत हाल को संभलवाते थे। अब मुझे लगता है कि फ्रॉम रहमान बाबा वी ग्रेजुएटेड टू शरीफ बाबा। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं, दोनों शरीफ आते हैं, इफेक्टिवनेस होता है ना, इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। बहरहाल वो आते हैं। देखिए मुझे शैला रजा का स्टेटमेंट तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले का है कि जी और एक्सटेंशन का ऑर्डिनेंस आ जाएगा, लेकिन पिछली दफा भी ये हुआ था कि 11th आवर तक नहीं, इस बार 11th आवर भी गुजर गया। नहीं 11th यही पिछली दफा भी हुआ था, उन्होंने 11th आवर तक फीड ड्रैगिंग की थी और फिर एक्सटेंशन कर दी थी। अब के तो ये हुआ कि वाकई नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए। इनफैक्ट रात को आप समझिए कि एक ऐसा वक्त गुजरा जिसमें रेंजर्स ने कार्रवाई की और उनको उसका लीगल कवर उसके पास मौजूद नहीं था, क्योंकि लांडी में सिचुएशन टेंस हुई थी, वहाँ रेंजर्स गए थे, लेकिन उस वक्त उनको वो ऑर्डिनेंस नहीं आया हुआ था। लेकिन बहरहाल चलिए 3 महीने की और तोसी हो गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि MQM के खिलाफ, MQM कहती थी जी हमारे खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, और MQM ने उस ऑपरेशन को तकरीबन अपने लिए एक सिंपैथी कार्ड बनाया और कराची की आवाम ने वो सिंपैथी वोट MQM को दिया भी, और लिहाजा MQM ने एक बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की। बहुत लोगों का ख्याल है कि PTI और जमात इस्लामी का जो इल्हाक था और कराची में जो उनकी कैंपेन थी वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे हुई, लेकिन इसके बावजूद वोट MQM को मिला। अब आपको जिस तरह आज डॉक्टर आसिम
اس پہ میں آ رہا ہوں ڈاکٹر آصف پہ آنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے پوچھ لوں، اور شاید متحدہ قومی موومنٹ کے ہمیں سینئر رہنما جوائن بھی کریں گے تو ان سے یہ کہیں گے کہ بہرحال آپ کو اتنی بڑی کامیابی تو ملی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کلین چٹ مل گئی، کیونکہ لوگوں کو آپ سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، آپ لوگ اس کے وہ شکایتیں یعنی اگر خالی ووٹ ملنے کے بعد اگر ایم کیو ایم کی قیادت یہ کلین چٹ مل جائے کہ اب ہم جو چاہے کریں گے، یہ کلین چٹ دیکھیے مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پوسٹ آپریشن اسٹریٹجی کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ کون سا آپریشن ہے ایم کیو ایم کے خلاف؟ تیسرا آپریشن، تیسرا 14 5 8 پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تیسرا آپریشن تو ڈیفینیٹلی ہے نا ایم کیو ایم کے خلاف. ہر دفعہ ایم کیو ایم پولیٹیکلی زیادہ اسٹرانگ ہو کے ایمرج ہوتی ہے کیونکہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے، سیاسی ویژن نہیں ہے رینجرز کے پاس، سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس، آلٹرنیٹیو کریٹ کرنے والوں کے پاس. آپریشن کر دیتے ہیں جی. آپریشن کے بعد پھر انہیں کراچی جو ہے ان کا ہی ہے. بہت لوگ یہ کہنے لگے کہ اچھا جی ایم کیو ایم کو کلین چٹ مل گئی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ پھر یعنی یہ تو نہیں کہ جمہوریت کے نام پر اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اگلے 4 سال رہیں گے تو آپ سے کوئی پوچھے ہی نہیں، سندھ میں آپ جو کچھ کرتے ہیں. لیکن جمہوریت میں پوچھتا کون ہے؟ جمہوریت میں عوام پوچھتی ہے، اور عوام سندھ میں پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ڈالتی ہے اور عوام سندھ میں ایم کیو ایم کو بھی ووٹ ڈالتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں جو اور زیادہ انٹرسٹنگ میں کہوں گا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ تقریباً 27 نومبر کو ڈاکٹر عاصم حسین کی حراست کو 90 دن ہو گئے تھے. اور میں ابھی ان کے لیگل ایڈوائزر اویس جمال کے پاس بھی جاؤں گا. وہ کہتے ہیں جی ان کی 90 سالہ والدہ نے درخواست دی، ان کی بیگم جو کافی بیمار ہیں انہوں نے درخواست دی، اب تو ان کی ایک بیٹی انہوں نے بھی درخواست دی، لیکن اور اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. اور آج آپ جو اس کو میں اتفاق نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ ٹائمنگ چنی گئی کہ ڈاکٹر عاصم حسین انتہائی کھل کر انہوں نے گفتگو کی جب یہاں پر ڈی جی رینجر بھی تھے، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جب یہاں ارائیل شریف بھی تھے، یہاں جب پرائم منسٹر بھی تھے. اور ان کی باتوں میں ایک لحاظ سے اب تک اگر جو ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے یا دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں لوگوں کو بہت سارے شک و شبہات آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی 90 دن ہو گئے، آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کیے. اور آپ جو ہے، اور آپ ایک اور بات ہے کہ بھئی جب 90 دن تک رینجر نے ان کو رکھنے کے باوجود ان کے بعد ثبوت نہیں رہا، اب نیب آ گئی کہ اب ہم لینے آ رہے ہیں، نیب لینے آ گئی چلی گئی تو اب ایف آئی یہ کہہ رہی ہے اب ہمارے حوالے کر دیے. یعنی اس طرح مذاق خیز بات ہے نا. آپ کا جو عام طور پر جو ہے 15 دن میں ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے پولیس کا. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو اگر ہم نے 90 دن میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، پھر یہ تو لیگیلٹیز ہیں نا، اور لیگیلٹیز تو سندھ میں فلاؤٹ ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کا مستقل یہ موقف ہے کہ جی آپ کو کرپشن صرف سندھ میں نظر آتی ہے، آپ کو پکڑ دھکڑ صرف سندھ ہوتی ہے، وہاں پہ 20 چیزیں ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور بہت کمال ہوتا ہے تو کوئی چھوٹا بیوروکریٹ پکڑا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم نے اور بھی اہم بات کہی. ڈاکٹر عاصم نے جو اہم بات کہی اس پر بھی آئیں گے، اور ان کے لیگل ایڈوائزر اویس جمال ہمارے ساتھ ہیں. میں اویس جمال کو خوش آمدید کہوں گا. مثلا انہوں نے آج ایک بولڈی کہا کہ اگر باہر آیا تو مجھے مار کھا جائیں گے، اب چپ نہیں رہوں گا، جان کو خطرہ ہے، جھگڑا کسی اور کا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے ہتکڑی لگا کر اسپتال لے جا رہا ہے. لیگل سٹیٹس کیا ہے ان کے جو پورا کیس ہے؟ جی عاصم جمال صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جو ڈاکٹر صاحب نے غالباً پہلی بار کھل کر جو کچھ میڈیا کو دیا اور میڈیا نے ہائی لائٹ بھی کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم تھی کہ تمام بڑے کراچی میں موجود تھے. ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ 90 دن ان کو ہو گئے لیگل حیثیت، یعنی اس 90 دن بعد کیا رینجرز کو مزید رکھنے کا کس طرح اختیار ملا؟ اب نیب آ جائے گی، ایف آئی آ جائے گی، تھوڑی سی اس صورت میں بتائیں. اور یہ بھی مجھے معلوم کرنا ہے کہ جب 90 دن رینجر نے رکھا تو وہ کیا اپنے ہیڈ کوارٹر میں رکھتے ہیں، پولیس اسٹیشنز میں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ 2-3 سوال ہو گئے. جی اویس جمال صاحب. تھینک یو مدعی صاحب، السلام علیکم. السلام. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس پروگرام میں عام لوگوں کو چیزوں کے بارے میں صحیح بتانے کے لیے. اچھا، بات یہ ہے کہ رینجر نے تو اپنے 90 دن کی انویشن، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، تحویل کے لفظ کو آج سے آپ لوگ اپنے پروگرام سے ختم کر دیں، 90 دن تک اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا. اور اس کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے اندر جی آئی ٹی کے ذریعے کمپلیٹ کیا تھا. جی آئی ٹی مینس تمام ادارے اس کے اندر موجود تھے. لہذا ہمارا آج کی جو کنٹینشن کی کورٹ کے اندر وہ صرف یہی تھی کہ جب جی آئی ٹی ہوئی ہے تو جی آئی ٹی کے اندر تو تمام جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن 90 دن میں کمپلیٹ کر لی تھی.
اب نیب کیوں مانگ رہی ہے 90 دن کی یا وہ جو بھی ڈیٹینشن ریمانڈ مانگ رہی ہے ان دا مین وائل، جب ہمارا آلریڈی 90 دن ہم ڈیٹینشن گزار کر آ چکے ہیں، اور نیب اور ہماری رینجر سے جو ہماری مختلف پٹیشن کے اندر ڈسکشن ہی نہیں رہی کہ نیب رینجر کہتی تھی کہ ہمارے کو اختیار حاصل ہے کہ ہم انکوائری بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کہتے تھے کہ نہیں، ان کو یہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے. ٹھیک ہے نا سر، یہ بات لیگل ایک بات سمجھ لیجیے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب 90 دن کے بعد نیب جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ ہمیں تو انویسٹیگیشن کرنی. نیب عام طور پہ جو کنوے کیا جا رہا ہے، میسج میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو رکھیں گے رینجر کی تحویل میں رکھیں گے، وہاں تحویل میں رکھنے کے بعد انویسٹیگیشن کریں گے. آپ سمجھیں نا میری بات؟ یعنی آپ اچھا اویس صاحب یہ بھی بتائیے، بہت سارے لوڈڈ سٹیٹمنٹس دیے آج ڈاکٹر عاصم نے، اس میں سے ایک لوڈڈ سٹیٹمنٹ یہ بھی تھا کہ میں رینجرز کی کسٹڈی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہوں اور پولیس کسٹڈی میں محفوظ سمجھتا ہوں. یہ کیا وفاق اور سندھ حکومت کا مسئلہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا؟ اور اسی طرح انہوں نے اور بھی کئی بہت سارے لوڈڈ سٹیٹمنٹس دیے، کسی اور کی سزا میرے سر ہے، میں چیمبر میں سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. اوپنلی کورٹ کے اندر یہ بات کہی کہ کسی اور کی سزا مجھے دی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو ڈسکشن انہوں نے آج جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دیا، کی وجہ یہ تھی کہ یسٹرڈے دو سادہ لباس میں لوگ ڈونٹ نو کہ یہ کون تھے، انہوں نے آ کر ان سے بولا کہ یہ آپ نے ان کو کس طرح آرام سے رکھا ہوگا، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. اور یہی افیڈیوٹ ان کی بیٹی نے بھی دیا کورٹ میں، تو ان کے سامنے یہ بات کی کہ کس طرح رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو ہمارے حوالے کریں، یہ توتے کی طرح پر بولنا شروع کر دیں گے. یہ ورڈنگ تھی، اور اسی ورڈنگ کے اوپر آج ہم ان کی بیٹی ڈاکٹر ندا نے جو ہے وہ اپنا وہ افیڈیوٹ فائل کیا کورٹ کے اندر. اچھا یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم نے تو کوآپریٹ کیا ہے، بالکل، اور انہوں نے جو ان سے پوچھا گیا ہے وہ انہوں نے بتایا بھی ہے. لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ اس کے تحت کئی الزامات کا بھی ذکر ہو رہا تھا، آج انہوں نے سب سے انکار کیا. دیکھیں یہی تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں ایک اور سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور کیا گیا کہا جا رہا ہے. اور یہی بات انہوں نے کہی کہ جو کچھ میڈیا میں آتا رہا، کوئی بھی بیان، کوئی اسٹیٹمنٹ مجھ سے زبردستی سائن کروائے گئے، جو بھی کوئی ویڈیو بنائی گئی زبردستی بنائی گئی، میں نے کوئی بیان اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. اچھا ابھی تک اویس صاحب ڈاکٹر عاصم نے کوئی تحریری بیان چاہے وہ فورسفلی دیا ہو، اگر کوئی لیا گیا تھا تو اس کا بھی ذکر کرتے، ابھی تک انہوں نے بیان نہیں دیا. اور ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں یا ان کے جو، لیکن ان کا یہ بیان تو شامل ہے اب انویسٹیگیشنز کا، ان کا بھی اور ان کی بیٹی کا بھی، دونوں کا. ان کا دیکھیں انڈر ڈیورس مطلب دباؤ دے کے تو سب سے سائن دیا جا سکتا ہے نا. اصل تو قانون کہتا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے یا ٹرائل کورٹ کے سامنے آپ جو اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ اس کی قانونی حیثیت ہے. آج جو بیان دیا وہ ڈاکٹر صاحب نے کہاں دیا؟ یہ بیان انہوں نے ایک ہفتے پہلے کیوں نہیں دیا، 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا، لیکن ہائی کورٹ کے جج کے سامنے جج نے اس اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ نہیں کیا. لیکن یہ اوپنلی کورٹ نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. اس کے اب بہت سارے لوگ وہاں کورٹ کے اندر گواہ ہو گئے، جو لوگ ہیں ان کے اپنے لوگ گواہ ہو گئے. فردر کسی بھی اسٹیج پر آ کر وہ ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اوپن کورٹ کے اندر یہ بات کہی تھی. اور یہ اب میڈیا پہ بھی آ گئی کہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے یہ بیان دیا. یہ نہیں تھا کہ میڈیا کے نمائندوں کو جناب والی. اچھا آصف صاحب مجھے ایک تھوڑا سا بتا دیں، ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گے. اب یہ بتائیے کہ اس وقت ہائی کورٹ بھی موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی آزاد ہائی کورٹیں ہیں، سپریم کورٹ بھی موجود ہے. جب 90 دن بعد بھی رینجرز جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی پورا نہ لا سکی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ہائی کورٹ میں بھی آپ گئے، سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ ذرا میں یہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کام کی بات، کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 90 دن رکھ لیا یا رینجر نے رکھ لیا، اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا؟ اس وقت کیا لاہے عمل ہے؟ کیونکہ ان کی بیٹی کا سٹیٹمنٹ بھی شامل ہو گیا، ان کا سٹیٹمنٹ بھی پروسیڈنگز میں شامل ہو گیا. جج نے یہ کہہ دیا کہ ہم چیمبر میں سٹیٹمنٹ نہیں لے سکتے. اوپنلی کورٹ میں آپ ہی سنیں گے ہم. جی اوپنلی کورٹ میں سنیں گے. انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ آپ نے کہا اوپن کورٹ میں کہیں آپ مجسٹریٹ کی نہیں میری کورٹ میں اوپن کہیں، اس لیے انہوں نے. تو اب آئندہ 5 دن بعد کیا ہوگا؟ 5 دن بعد ڈاکٹر صاحب کا مزید ریمانڈ لے لیا جائے گا یا آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے اس دوران؟ مین وائل ہم نے نیب کے اگینسٹ میں جو ہے وہ جو بھی اس کا وہ تھا ریفرنس ہے اس کے اگینسٹ میں ہم نے بیل اپلیکیشن موو کر دی ہے. اور بیل اپلیکیشن کی کل جو ہے وہ ہیئرنگ ہے، ہیئرنگ نہیں ہے بلکہ کل نوٹس ہو جائے گا، پھر فردر کوئی ڈیٹ ہوگی اس کی ہیئرنگ کی. اچھا اویس صاحب یہ بھی فرمائیے
کہ یہ ڈاکٹر عاصم سندھ پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے اور پیپلز پارٹی نے شروع میں تو بڑی زور شور سے تحفظات کا بھی اظہار کیا، لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ وہ کچھ پیچھے ہٹ گئی. اب کیا صورتحال ہے؟ یہ جو رینجرز کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب تشریف لائے، پھر 3 مہینے کے لیے ایکسٹینشن ہوئی، یہ کہیں سب کچھ جا کے جڑتا ہے عاصم صاحب کے کیس سے، ڈاکٹر عاصم کے کیس سے؟ اگر کوئی ایسی چیز مل رہی ہوتی یا کوئی معاملہ ہوتا تو یقیناً آج ڈاکٹر عاصم خاموش ہوتے، کچھ نہیں بولتے. سمجھ رہے نا؟ ڈاکٹر عاصم جو ہے انہوں نے آج جو کچھ بھی ڈسکس کیا کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ دی، وہ آخری مطلب ایک آدمی کی التجا تھی. آپ کورٹ میں 3 ڈراپ سائلنٹ تھا، 3 ڈراپ سائلنٹ سامنے سے پھر اس کا ریبیٹل کوئی نہیں آیا. آپ دیکھیں نا اس کا کوئی ریبیٹل آیا نہیں آیا کچھ. اس کے بعد کورٹ نے آرڈر پاس کیا. اور میں آپ کو پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ کیس عدلیہ میں چلے گا تو پھر اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے. اچھا، ڈاکٹر عاصم سندھ حکومت سے ناراض ہیں؟ بس مجاہدین سندھ حکومت سے ناراض ہیں اور سندھ حکومت سے خوش ہیں ڈاکٹر عاصم؟ وہ تو کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی سے. دیکھیں وہ اپنے ایفیلیشن اور کسی ایفیلیشن کو ظاہر کر کے یا کچھ کر کے وہ کسی اور کو مشکل میں اتنا نہیں ڈال سکتے. وہ اپنی جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں، اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو اکیلے جنگ لڑنا ہے. 5 دن بعد جب 90 دن ہو گئے، 90 دن نہیں ہو گئے بلکہ اگر میں کہوں 100 دن ہو گئے، 5 دن کا مزید ریمانڈ لیتے ہیں تو کون لے گا؟ کیا انہیں اس بات کا لیگل تو رائٹ نہیں ہوا نا کوئی کہ نیب لے یا ایف آئی اے لے؟ آج انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ مجھے 5 دن کا ٹائم اور دیا جائے اور میں 5 دن کے اندر. یہ انویسٹیگیٹر آفیسر جو ہے رینجر کا ہے یا نہیں یہ پولیس کے ہیں؟ پولیس کے الطاف حسین ڈی ایس سی الطاف حسین. اوکے، ڈی ایس سی الطاف حسین. تو اس کے معنی تو پھر سویلین ہی ہوئے نا اپنے عاصم صاحب، یعنی کوئی رینجر کی طرف سے تو نہیں آیا نا. اس کے معنی صرف گورنمنٹ کا نمائندہ ہوا نا ایس پی صاحب. بالکل انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے، لیکن دیکھیں مغل صاحب آپ اس وقت پورے اندر جو بھی پریشر ہے وہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا پریشر ہے صرف، اور اس کے مطابق جو بھی ہو رہی ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بھی مسئلے آپ مطلب میں خود تھانے گیا ہوں اور جا کے ملنے کی کوشش کی ڈاکٹر عاصم سے، تو بڑی مشکل حالات سے کسی پر میں جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اجازت نہیں ہوئی ملنے نہیں دیا گیا. اور اس میں آئیو کا اپنا مطلب آئیو جو ہے نا وہ آزادانہ، اس کو آزادانہ آپ انویسٹیگیشن کرنے دیں. آپ دیکھیں گے نتائج آپ کو نظر آنے گے. مسئلہ ہی کہ آزادانہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ اچھا، ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. کس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا؟ سسٹم نے. یہ تو مجھے بالکل اندازہ نہیں اس کو کہ کس کے بارے میں، لیکن یہ اوپنلی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز، ان کا اشارہ رینجرز کی طرف. میرے خیال میں کیوں اب آپ جو ہے آپ وہ کہیں گے ویسا لیجیے بھائی آپ نے مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر دیا، میں تو وکیل ہوں. عاصم صاحب بہرحال آج ڈاکٹر صاحب کا جو تھینک یو، شکریہ اویس جمال صاحب. اویس صاحب جو بہرحال آج دیکھیں ڈاکٹر عاصم نے بہت ہی یعنی ڈسپریٹ ہو کے فائنلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ 100 دن ہو گئے اور مزید 5 دن لے لیا ریمانڈ. اور یہ نہ صرف کراچی آپریشن بلکہ رینجرز کو جو انویسٹیگیٹر ہے، میں تو نہیں کہوں گا بھائی جنرل بلال تو انویسٹیگیٹر نہیں ہے، لیکن اس میں وہ بھی ناکام ہو گئے اور نیب والا بھی انویسٹیگیٹر آ گیا، پولیس والا بھی مزید 5 دن مانگ رہا ہے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ میڈیا ٹرائل بھی سوری ٹو سے ایک حد تک ہوا. ہم لوگوں نے جو ہم پتہ نہیں کہاں سے خبریں آئے تھے، لیکن ڈاکٹر عاصم کے اس بیان نے خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب کراچی میں تمام بڑے جمع تھے، آپریشن کرنے والوں کے لیے سوال اٹھایا کہ جب ڈاکٹر عاصم جیسے ہائی پروفائل شخصیت کے بارے میں، اور میں یہی بتاتا چلوں، سوری مجھے بریک کی طرف جانا پڑا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک آدھ لوگ انہیں ہم سے بھی رجوع کیا اور ان کو بھی انہیں 90 دن کے لیے ان کا کسٹوڈی میں رکھا گیا. اور جب ان کی فیملی جو ہے کہتی تھی کہ جی آپ کوئی فرد جرم عائد کریں، تو وہ کہتے تھے جی آپ گھر بیٹھے ہیں. وہ ہائی کورٹ جا رہے تھے تو پھر ان سے کہا جاتا کہ نہیں ہم ریلیف دے دیں گے، اور وہ 90 دن انہوں نے گزارے ہیں. اور اس کے بعد شاید کچھ لوگ خاموشی سے چھوڑ دیے گئے، کچھ لوگ بھیج دیے گئے، تو کچھ لوگ باہر بھی چلے گئے، کچھ لوگ باہر چلے گئے. تو اتنا بڑا جب یہ ٹھیک ہے کہ رینجرز کو اور ہماری پنڈی آپ پارا کو کہا جائے گا کہ کراچی کے الیکشن بڑے آزادانہ ہوئے، منصفانہ ہوئے، کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہوا. سب سے بڑی خبر یہ تھی، شاید بریک کے بعد ہم اس پر بھی گفتگو کریں، لیکن ڈاکٹر عاصم کیس بہرحال ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی، رینجرز کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ میرے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ کے ہمیں سینئر رہنما مل جائیں تاکہ ان سے
ان کی جیت پر تو گفتگو ہوگی، لیکن یہ بھی ہوگی کہ یہ جو عمران فاروق کے کیس کا کھلنا، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے۔ وقت ملا تو بینکاک میں پاک بھارت سیکورٹی کی جو ملاقات ہوئی، اور اب جو بہت بڑا جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں سشما سوراج فورن منسٹر غالباً جی، اور پہلے وہ نہیں آ رہی تھی، کوئی اور آ رہا تھا، لیکن اب جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا پروفائل بڑھا ہے اور بہت ملک انوالوڈ ہیں، پریزیڈنٹ غنی بھی آ رہے ہیں، بیچ میں یہ بھی تھا کہ شاید وہاں سے بھی کچھ مسائل موجود تھے افغانستان کی طرف سے، تو واقعی اب یہ جو سیکیورٹی میٹنگ ہے افغانستان پہ بہت اہم ہو گئی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ آج 27 مہینے ہو گئے ہیں اس آپریشن کو۔ فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے جو ہے وہ ساتھ رہی ہے اس معاملے میں، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ رہی ہے اور پوری طرح سے سپورٹ کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کو، پولیس کو، رینجرز کو، سب کو ہم نے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی سپورٹ نہیں جو ہم نے ایکسٹینڈ نہ کی ہو۔ ہم کمیٹڈ ہیں اس آپریشن سے۔ چینل 24 میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ گفتگو بریک سے پہلے کراچی آپریشن پر ہو رہی تھی، پھر ڈاکٹر عاصم حسین نے جس طرح آج بڑا بولڈلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور جو کچھ کہا ہے اس پر ہم نے گفتگو بھی کی۔ بولڈلی دیا ہے مجاہد صاحب یا ڈیسپریٹلی دیا ہے؟ ڈیسپریٹلی ہے، I think he sounded more desperate than bold، کیونکہ ابھی تک ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ خاموشی کی تھی، انہوں نے کوئی واضح، یہ پہلی دفعہ وہ اس طرح آ کر انہوں نے، اور بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں آپ دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کے بڑے سینئر رہنما بلکہ NA 246 پر جنہوں نے کامیابی حاصل کری، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کراچی کی سیاست کا، کہ متحدہ میں کہا جاتا تھا کہ ٹھپے لگاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن پہ قبضے کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال خان صاحب نے پورا زور لگایا اور بڑی بھاری تعداد میں کور نوید جمیل کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ہفتے کو ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ پاک کراچی کی سیاست میں کہا جائے گا، کہ 50 کیمرے بھی تھے، رینجر بھی تھی، تمام پارٹیوں کو آزادانہ بھی ملا، پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اب تک جو ایک تو کمپلیٹ رزلٹ دیا ہے، 208 میں سے 135 یونین کونسل پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ پیپلز پارٹی جو بالکل بیک بینچ چلی گئی تھی، غالباً اپنے روایتی جگہ پہ، حالانکہ پریشر میں تھی لیاری میں، وہاں بھی انہیں کامیاب ہوئی۔ پتہ نہیں نوید کنور صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے تاج حیدر بھائی بھی شاید ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کنور صاحب، جی کنور نوید بھائی السلام علیکم۔ میرے خیال میں نے تو عام طور پر جو متحدہ سے جو ذرا جو سوالات کرنے کے لیے، جی وعلیکم السلام کنور بھائی، ڈاکٹر صاحبہ کو اسی لیے میں نے بلایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں اس کامیابی میں بھی کچھ آپ نہ نکال لیجئے گا، نہیں کہ نہیں جی وہ تو یہ جی کنور صاحب، ایک تو ویسے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نہیں پروفیشنلی مبارکباد، پروفیشنل نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر میں نے نہیں دی، آپ دے سکتی ہیں۔ مسائل تھے، آپ ان مسائل کا ذکر بھی کر رہے تھے، بلکہ دوپہر میں تو فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہمارے خلاف ایک تقریباً سازش سی ہو رہی ہے، لیکن پھر شام کو جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو پھر فاروق ستار صاحب بہت ظاہر ہے کہ مسرور تھے ان ریزلٹ سے۔ میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے، ایک انالیسز یہ آیا کہ 35% ووٹ کم پڑا MQM کو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی سن لیں گے کنور بھائی سے، جی پہلے بات کر لیں۔ جی کنور بھائی دیکھیں، ووٹنگ جرنلی کم ہوئی ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ کئی ایک وجوہات میں کچھ الیکشن کمیشن کے نے جو اپنے قواعد و ضوابط بنائے کہ آپ کنوینس نہیں دے سکتے، آپ ریلیاں نہیں کر سکتے، آپ جلسے نہیں کر سکتے، تو جب یہ تمام چیزیں عوام کو، پبلک کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور جب وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو زیادہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو اب یہ کہ ایک تو یہ کہ جگہ جگہ اس کی کھل کے وائلیشن بھی ہوئی، اور لیکن پھر بھی بہرحال کمپین اس سطح کی نہیں چل سکی جس سطح کی کمپین چلتی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ کم نکلے۔ لیکن ہمارے لیے اہم بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ
वोट कम पड़ा, वोट कितना पड़ा है, हमारे लिए ये बात होती है कि जो हमारे अपोनेंट हैं उनके साथ हमारा रेशो क्या है। अगर हमारा वो रेशो बेहतर हुआ है तो हम उसे अपनी अच्छी कामयाबी कहते हैं। लेकिन आप कंवर भाई ये जो आप लोग कुछ लोग, मैं हमारे लिए परेशानी का सबब, कुछ लोग ये जो कह रहे थे, मैं ताज भाई आपको बात हूँ, लेकिन क्विक सवाल कर लूं कंवर भाई से कि खासा, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक वावेला कुछ हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं किया जा रहा। देखिए जो हैदराबाद में भी माशाल्लाह को अच्छी कामयाबी मिली, कराची में भी हम सब देखते रहे, तो ये आप नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली अब आप कहने की जहां आपके मुखालफिन ये कहते थे कि आप ठप्पे लगाकर जीतते हैं, वहां अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब हमें इंतखाबी मुहिम से रोका गया, हमारे पोलिंग लाड़ी वांडी में एक आध छोड़ के, अब आप कह सकते हैं ना, आप एतमाद का इजहार कर सकते हैं ना कि कराची ऑपरेशन आपके खिलाफ नहीं है। देखिए मुजाहिद भाई, चूंकि अब हमने मुजाहिद भाई देखें, अब चूंकि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और बुर्दबारी का तकाजा यही है कि पिछली नागवार बातों का जिक्र कम से कम किया जाए और माहौल को बरगंदा कम से कम किया जाए ना। लेकिन ये कि जो हम बातें कहते थे हम उन सब पे स्टैंड करते हैं। और दूसरा ये कि जो लोग हमारे खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा था, ये जो ऑपरेशन कर रहे थे, वोट उन्हें नहीं डालना होता। ये लोगों का हमसे कमिटमेंट है कि लोगों ने तमाम मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद, तमाम मीडिया ट्रायल के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद वो अपने घर से निकले और एमक्यूएम को वोट डाला। ठीक है कंवर भाई, मैं जरा एक और सवाल की तरफ बाद में आऊंगा, जरा मैं ताज भाई हमारे कंवर भाई के इलेक्शन हो चुका है, कंवर भाई उस पे भी आऊंगा कि बड़ा टाइमिंग के एतबार से कुछ लोग कह रहे थे कि उसी वक्त क्यों इमरान फारूक केस आया। लेकिन ताज साहब, अब आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन को? मार्जिनली आपकी कामयाबी बेहतर हुई है, लेकिन वो जो मुत्तहदा को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की उन्होंने की, वो जेन्युइन है? आप समझते हैं कि वाकई? जी ताज हैदर भाई। इलेक्शन तो हो चुका ना जी, हो गया, बिल्कुल जेन्युइन इलेक्शन हुआ। अब अगले इलेक्शन की सोचें। नहीं, जेन्युइन इलेक्शन हुआ। आप समझते हैं कि इस बार तो कोई मतलब शिकायतें बहुत हैं, रिगिंग की भी शिकायतें हैं, फेक वोट्स की भी हैं, ये शिकायतें हैं कि होती हैं, शायद उस दर्जे पे ना हुई हो जैसे पहले होती थी, लेकिन जो अहम बात होती है कि वोटर कब निकले। और अगर 35-40 हजार वोट किसी यूसी में है और 3,000-4,000 पे वो यूसी जीत ली जाती है, तो ये चीज सोचने की है। और मेरी टीम इस वक्त इसी पे काम कर रहे हैं कि ये क्या मैसेज है और किस तरीके से इस पे हमें देखना चाहिए। हम यूसी वाई ही जा रहे हैं और इसको हम देख रहे हैं कि ये अगर 10% वोट लेके इलेक्शन जीता जा सकता है तो ये चीज जो है खासी अहम है, और किस तरीके से वोटरों को लाया जाए। ताज हैदर साहब, नवीद साहब भी अभी कुछ कह रहे थे जी। ताज हैदर साहब, दो बातें सामने आई हैं। एक ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में और पीएमएल-एन ने पंजाब में हुकूमती मशीनरी को बहुत जोर शोर से अपने लिए इस्तेमाल किया, और इस बात का इदराक कायरा साहब ने भी किया। और इमरान खान साहब गो के बहुत, लेकिन कराची का इसमें जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, कायरा साहब की बात नहीं है, लेकिन राय हो सकती है ये, क्योंकि पंजाब में पैटर्न इसी तरीके से रहता है। लेकिन आप देख रही हैं कि सिंध में तो हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ ही काम करती। कराची में जो मैंडेट कराची में मिला जेन्युइन मिला, आप इसे तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि जो मुत्तहदा पे इल्जाम था पहले। ये कि इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि हमने सिंध में इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अर्बन सिंध में एमक्यूएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी मिले हुए हैं जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरल रिगिंग करते हैं। ये कहा है इमरान खान साहब ने। पता नहीं, मतलब ये कि इमरान साहब की अपनी ओपिनियन है, लेकिन जाहिर है कि उसे हम संजीदगी से नहीं ले सकते। हमें तो अपना तजिया करना है कि क्या हुआ क्या है और उसमें कहाँ कहाँ हमसे कमजोरियां हुई। और आप ये बिल्कुल यकीन करें कि बहुत गहरी नजर है इस बात पे हमारी कि कहाँ कहाँ कमजोरियां हुई हैं और कैसे उनको ठीक किया जाए, क्योंकि अगला इलेक्शन आप कमजोरियां कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी। ताज भाई आप अगर कोशिश के, मैं एक दो सवाल करना चाहता हूं कंवर नवीद के बाद, अगर वक्त हो तो आप सुन लें। नवीद भाई, एक तो ये जो बात है कि कराची ऑपरेशन में फिर सब बड़े जमा हुए
اور انہوں نے کراچی آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا. نواز شریف صاحب نے, راحیل شریف صاحب تو گھومے بھی. اور سیکنڈ ایک بار پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی ٹائمنگ, یعنی یہ جو عمران فاروق کیس آیا, اس کی متحدہ پر ایک مسلسل ایک تلوار لٹک رہی ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پہلے آپریشن اور پھر اس پہ اور پھر قطع کلام ہوتا ہے, لیکن اس سے تو ہمدردی بڑی ہے نا. مطلب 250 اس میں یہ اچھا جی, اس میں وفاقی حکومت اور اسپیشل, ہاں تاج بھائی نے کہا اس سے ہمدردی بڑی ہے, ووٹ بڑے آپ کے اس سے. یہ تاج بھائی کا یہ بھی کہنا ہے قمر بھائی, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایک کر رہا ہے. میں تو آپ سے دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہ فیصلہ آیا اس وقت 4 بجے تھے شام کے, اور 5 بجے تو پولنگ ختم ہو جانی تھی. تو جو لوگ روڈ پر تھے یا جو لوگ وہ کر رہے تھے اپنا پولنگ اسٹیشن میں تھے, تو انہیں تو اس فیصلے کا پتہ ہی نہیں چلا نا. لیکن یہ حکومت کی بددیانتی تھی, بدنیتی تھی, اور سب سے بڑھ کر چودھری نثار صاحب کی بددیانتی تھی کہ انہوں نے پہلے بڑے زور و شور سے اٹھایا اور برٹش کو یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کو ان کو حوالے کر دیں گے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہیں. اور برٹش جو پولیس ہے اس کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے, اور پاکستان کی پولیس کی یا پاکستان کا جو یہ پولیسنگ ہے اس کی کریڈیبلٹی تو پاکستان میں بھی زیرو ہے. تو انہوں نے جب برٹش یہاں پر آئے ان کے سارے ایویڈنس دیکھ کر اور ان کو جھوٹا سمجھ کر ان کے سارے ایویڈنس کے اوپر تھوک کر, اور جب وہ واپس چلے گئے تو یہ اب انہوں نے اپنی جھیب مٹانے کے لیے, انہیں معلوم تھا کہ ایم کیو ایم ایک بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہی ہے, تو عجلت کے اندر انہوں نے اس سے پہلے کہ ایم کیو ایم کے رزلٹ آنے شروع ہوں پہلے ہی یہ کیس ڈال دیا کہ کسی طرح سے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے لیڈر کو کسی نہ کسی طرح سے پریشانیوں کے اندر انوالو رکھا جائے. تو بہرحال اس کا جو بھی عمل تھا وہ پیورلی بددیانتی پر مبنی تھا. لیکن بہرحال یہ بات اللہ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس میں نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہمارے ساتھ حمایت ہوتی ہے. قمر نوید صاحب یہ آپ انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں, کراچی کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں تمام مظالم کے جی. بعد قمر نوید صاحب آپ نے انٹرسٹنگ بات کہی, آپ نے کہا کہ چودھری صاحب کی بدنیتی, حکومت کی بدنیتی شامل ہے. کچھ ہی دن پہلے جب آپ ایوانوں میں واپس آئے تو یہی وفاقی حکومت تھی جس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ کی واپسی کی آسانی کی, اور ایم او یو پہ سائن کیے, اور ایم او یو پہ سائن کیا, آپ کو فیس سیونگ دی کہ آپ واپس آ سکیں. آپ سندھ گورنمنٹ سے تو آپ پیپلز پارٹی سے تو ناراض تھے, اور پیپلز پارٹی سے ابھی بھی آپ کو مسئلہ ہے. تو وہی وفاق ہے جس نے آپ کے لیے آسانی کی تھی. دیکھیں ابرار صاحبہ, دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک اسپیسیفک ایف آئی آر کے لیے اور ایک اسپیسیفک واقعے کے بارے میں بات کی ہے. میں اس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ میں اس میں وہ تمام ازالہ کمیٹی اور تمام قومی اسمبلی اور استعفے لے کر آ جاؤں. میں آپ کو اسپیسیفک بتا رہا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ بہرحال یہ کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں یہ تو خود اس حکومت کے اندر ایک پلانٹڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ ان کی بہت ساری سیاسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے ایسا کام کر رہے ہیں. اور میں یہ ذاتی میری رائے ہے, یہ ایم کیو ایم کی رائے نہیں ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کے آخری وکٹم جو ہے ہمارے نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ہی ہوں گے. اچھا ایک تاج بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت اور آج غالباً وزیر اعلیٰ نے جو خبریں آئیں تحفظات کا اظہار کراچی آپریشن کے حوالے سے کرتی رہی ہے. آج پھر سب بڑے بیٹھے, پھر مزید 4 ماہ دے دیے گئے رینجرز کو, کوئی 27 ماہ ہو گئے ہیں. تو ایک لحاظ سے کہتے ہیں جی گورنمنٹ جس طرح فورن پالیسی وہ لوگ چلا رہے ہیں, سندھ بھی جو ہے وہ رینجرز اور یہی لوگ چلا رہے ہیں. تاج صاحب آپ کے مشیر تک کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, 90 دن 100 دن کے بعد بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا, پھر بھی اندر ہے. تو یہ اور آج کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. آج انہوں نے خیر اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن کراچی آپریشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ واقعی آپ لوگوں کی ریزرویشن ہے, اس پر تحفظات ہیں؟ تاج حیدر صاحب. مجاہد بھائی, میں ذرا سا ایک چیز عرض کروں آپ سے, جو میں کہہ رہا تھا پہلے, وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ اس الزام میں یقین نہیں رکھتا, اور وہ ایک جذبے کے تحت کام کر رہا ہے. تو جس وقت یہ اعلان آیا
تو جو ووٹ ڈال چکے تھے وہ پھر سے ووٹ ڈالنے نکل گئے نکل پڑے. یہ تو نہیں یہ تو تاجہ ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ ان کو دونوں طریقے سے آپ یہ کریں گے اگر قمر بھائی برا نہ مانے تم کو مبارک ہو. لیکن یہ کہ اور جہاں تک یہ بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ہمیشہ کی وہ ہے ایک ٹکراؤ رہتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکالتے ہیں، تاکہ اور راستہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جمہوریت آگے چلتی رہے. تو جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ان کو اس روشنی میں آپ دیکھیے کہ ہاں یہ تمام مظالم بھی ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے نمائندے اگر موجود ہوں آج عدالت میں تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کیا بات کیا ہوئی تھی. شکریہ. لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت ہونے کے باوجود یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کو 27 سیکنڈ میں نکال دیا جاتا ہے، سب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کو آگے چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ جمہوریت مستحکم ہو. ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، آپ کا شکریہ. شکریہ تاج حیدر بھائی. قمر بھائی، یہ جو اب اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ مثلا آج جو ہوا، بہرحال جو کراچی میں آپریشن جاری ہے، اب یہ چاہے یعنی باخبر یا فلاں اوپنلی، تو اس معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس آپریشن میں پورے طور پر شامل ہے، حتیٰ کہ ان کے مشیر پکڑے گئے، اس پر بھی کوئی ان کا خاص ایسا رد عمل نہیں آیا. اور اب تو آج انہیں جو بیان دینا پڑا اس سے تو بالکل یہ لگا کہ وہ اکیلے تنہا بے بسی سے ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ کہہ رہے تھے. جی قمر بھائی. دیکھیں، حکومت سندھ جو ہے تاج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ کچھ آواز کا مسئلہ تھا، مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا جواب دیا. تو لیکن دیکھیں، حکومت سندھ جو ہے وہ بہت ہی کمزور اس پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ تو کسی بات کی وہ نہیں کرتے ہیں، کسی بات کی وہ کے اوپر رجسٹ نہیں کرتے ہیں. اور مجھے تو خطرہ ہے کہ کل اگر قائم علی شاہ صاحب کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے تو اس کے اوپر بھی شاید حکومت سندھ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. بہرحال ہمارا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہم نے نیک مقاصد کے لیے آپریشن کی حمایت کی تھی، اور انہوں نے محنت بھی کی اور بہت سارا دودھ بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مینگنیاں بھی ڈال دیں. اب اگر یہ اس کے اندر اپنے پولیٹیکل ایم اور آبجیکٹ نہیں لے کر آ جاتے تو اس کے ریزلٹ بہت پازیٹیو ہوتے. ابھی پچھلے دنوں جو طبہ سینٹر پر 2 آرمی پرسنل مارے گئے، شہید ہوئے، وہ نہیں ہوتے. ابھی کچھ پچھلے دنوں 4 رینجرز کے اہلکار جو شہید ہوئے وہ بھی نہیں ہوتے. جب اپنی یہ ڈائیورژن کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی درمیان میں لے آتے ہیں کہ ہم یہ پولیٹیکل یہ بھی بینیفٹ حاصل کر لیں، تو خرابیوں کی ساری ابتدا یہاں سے ہی ہوتی ہے. اگر یہ اگر صحیح ڈائریکشن میں کرتے رہیں اور اپنے پولیٹیکل ایم اور آبجیکٹ سامنے نہ رکھیں کہ بھی کراچی پہ باہر سے لا کر ہم قیادت منتخب کر لیں، کہ باہر کی قیادت کے ذریعے ہم کراچی کو چلا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کے مزید بہتر نتائج بھی آ سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جو آپ پہ پریشر تھا وہ آپ کی سلیکشن وکٹری کے بعد اس میں کمی آئے گی؟ آپ بہتر پوزیشن میں سیاسی طور پہ، سندھ حکومت کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ بہت کمزور ہے، آپ اس وقت بیٹر فوٹنگ پہ ہیں؟ دیکھیں، ہم تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے عوام پر نا، اور پریشر ہم برداشت کر رہے ہیں گزشتہ 27 ماہ سے، اور ممکن ہے کہ یہ پریشر ابھی کافی اور طویل عرصے تک جاری رہے. لیکن بہرحال ہم اس تمام پریشر کے باوجود بھی اپنا ایک پوزیشن رکھتے ہیں. ہم اچھے کو اچھا کہتے ہیں اور برے کو برا کہتے ہیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، ہمیں کیا نقصانات ہوں گے. بہرحال یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے ریزلٹ جو ہیں یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ کراچی کے عوام نے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پروپیگنڈا ہوا اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہمیں ہی نہیں پتہ چل گئی، یہ ساری دنیا کو پتہ چل گئی. اور جب یہ ایم کیو پہ الزام لگایا جا رہا ہوگا کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ لائے عمل کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ میں یہ بھی پوچھ نہیں بریک کی طرف جاؤں پھر اس کے بعد ہمارا تو لائے عمل یہ ہے. قمر بھائی، لائے عمل کے بارے میں بھی اس سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو میں بریک کے بعد تھوڑا سا تفصیل سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا. لوگ یہ کہتے ہیں یہ موجودہ جو آپ کو اگر ڈپٹی میئرشپ یہاں ملی اور حیدرآباد میں ملی، یہ بے اختیار بلدیات ہے، بے اختیار میونسپل کارپوریشن ہے. ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے پچھلے ہفتے معلوم کیا تھا، فاروق ستار صاحب سے، انہوں نے کہا
हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खैर मैं अभी तक इनको यहाँ नहीं लाया, कल ऐसा ना हो कि फिर इनको पता चला कि हल्फ ही ना उठा सकें कि अच्छा जी ये चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत है कि जितनी तवक्कात लोग कर रहे हैं कि अब जो हमारा मेयर आ जाएगा, और मेयर तो अपना ही होना चाहिए, इन्होंने बड़ा अच्छा नारा लगाया है, लेकिन ये जो मेयर अपना आएगा कुछ अपने शहर के लिए और इसी तरह आपके शहर पुराने शहर हैदराबाद के लिए कुछ कर भी सकेगा। और एक ऐसे वक्त में जबकि कराची ऑपरेशन जारी है, मजीद 4 माह रेंजर्स को और दे दिए गए हैं। एक तरफ आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, दूसरी तरफ पकड़ धकड़, ये सब कैसे होगा? हमारे साथ रहिएगा, कंवर नवीद साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं बाद। चैनल 24 में मुजाहिद बेलवी हाजिर है, मेरे साथ शरीक मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद बक्काई हमारे साथ हैं, कंवर नवीद जमील साहब। देखिए NA-246 मैं कह रहा था ना कि बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बड़े क्या कहते हैं लफ्ज़ मैं तो भूल रहा हूँ कि इनका अच्छा शगुन हुआ ना कि नवीद भाई यहाँ कराची में NA-246 में जीते, वहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और जो कामयाबी हासिल की है। और थोड़ा सा हमने कुछ हफ्ते के दिन हमारा आप बैठे थे कंवर भाई, तो शायद जो माहौल देखकर कुछ ज़्यादा हमने ये तासुर गया कि देखिए जी कराची में बैठे कैसे एंकर और शरीक मेज़बान जो है खुशियाँ मना रहे हैं, ये हो रहा है, उससे मुतासिर हो गए। तो आपको ऐसी अब दोबारा मुबारकबाद, और ये मत दीजिएगा डॉक्टर साहिबा, लेकिन कंवर साहब को ये अपनी जगह मसाइल अपनी जगह और मसाइल ऐसे साइल हैं कहाँ टाले से टलते हैं। मतलब यही मैं पूछना चाह रही थी, एक नारा जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो आपकी रैलीज में बिलखुसूस सामने आया, वो सूबे का है। क्या NQM इस पोजीशन में है कि इसके बारे में कोई एक्टिव परसुएंस करे, या जैसे मुजाहिद साहब ने सवाल उठाया था अपने इख्तियारात के हवाले से कुछ करे, अपने आप को बाख्तियार बनाए? देखें, सूबे के नारे पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान के जो सरमायादार हैं और जो वडेरे जागीरदार हैं, उन्होंने पाकिस्तान का कानून या आइन इस तरह से तरतीब दिया है जिसमें आइंदा किसी सूबे की गुंजाइश ना रहे और इनकी हेजेमनी कायम रहे। वरना आप देखें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसके 7 सूबे थे, आज उसके 50 सूबे हैं। तो इसी तरह से कहाँ अफगानिस्तान के अंदर 34 सूबे हैं, तो कहाँ से कहाँ सूरत-ए-हाल। तो ये तो सब वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इस पर कोई एतराज़ की बात नहीं है। और हम बेबागे दहल कहते हैं कि ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में आना चाहिए। दूसरा ये कि देखिए, ये जो सरमायादार है और जो वडेरे हैं जिन्होंने जो सूबों पे हेजेमनी कायम कर रखी है, वो अख्तियारात देना नहीं चाहते, ना ही वो बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते थे। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से इन्होंने करा दिए हैं, लेकिन आइन के अंदर ये बात क्लियर मौजूद है 140A में कि अख्तियारात को नीचे की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। ये कंवर भाई मैं आपसे बहुत ही ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूँगा, कम से कम एक यहाँ सिंध की सियासत को जानने वाले एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि जो नताइज आए हैं, हैदराबाद में आप कामयाब हुए, बल्कि खासी तादाद में अनापोज भी हुए, मीरपुर खास में भी हुए, सखर में भी हुए और कराची में भी हुए, और कराची के वालों ने अब आपको वोट दे दिया। अब इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, गलियां गंदगी, सड़कें उधड़ी हुई, फ्लाईओवर गिर रहे हैं, अब आपने अगर फिर यही शुरू कर दिया कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, तो फिर आप ये जरूर छोड़ दिएगा। ये ना हो कि आप मेयर भी बने रहे, नाजिम भी बने रहे, जैसे MPA भी रहे, MNA भी रहे, सेनेटर भी रहे, कराची वाले बार बार आपको मैंडेट देते रहे और आप डिलीवर ना करते रहे, और हमेशा आप उसको रुख मोड़ दें सियासत की तरफ। भाई ठीक है, सियासत में पकड़ धकड़ भी होती है, बाकी सब भी होता है, लेकिन बाकी काम तो आपको देना पड़ेगा ना, डिलीवर तो करना पड़ेगा ना आपको। मैं आपको इसी बात जी हाँ मुजाहिद भाई देखिए, मैं आपको आपके उसकी जो मेरी बहन का सवाल था उसके जवाब की तरफ आ रहा था। देखें, इसके बाद हमारी 2 नई जद्दोजहद शुरू होंगी। एक कानूनी जद्दोजहद शुरू होगी कि देखिए, नाजिम हो या मेयर हो,
وہ اس کی خواہشات سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دونوں اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو اختیارات کی بھی اور فائنینشیل اختیارات کی بھی. اگر اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی نہیں ہو, فائنینشیل اختیار بھی نہ ہو, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کرے کہ 3 ماہ بعد چھوڑ دے, نہیں وہ یہ کرے کہ 6 ماہ بعد چھوڑ دے نا, نہیں پھر آپ 6 ماہ بعد چھوڑ دیجئے گا. آپ پھر کیوں میئر کی گاڑیاں رکھیں, کیوں آپ ان کے رسائل آفس رکھیں؟ ارے مجاہد بھائی میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیجئے, نا. کو دیکھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوامی جدوجہد بھی شروع کریں گے, اور اس کے ثمرات کراچی کو نہیں پورے پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کے ہوں گے کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے اوپر اختیار آئے گا تو یہ ڈیلیور کریں گے. تو دیکھیں یہ تمام کا تمام ہوتا اسی ایڈمنسٹریٹو اختیار پہ, اور کراچی کے لوگ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جس طرح آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا, اسی طرح اگر ہمیں عوامی جدوجہد کرنی پڑی تو اس میں بھی کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم پہلے تو عدالتی لڑائی لڑیں گے, اور نہیں ہوا تو ہم روڈوں پر بھی آ کر ان بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کی, ایڈمنسٹریٹو اختیار اور فائنینشیل اختیار دینے کے لیے جدوجہد کریں گے. باقی دیکھیں خواہشات سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ چاہے خواہش کر لیں یا میں خواہش کر لوں, یہ تمام کا تمام ایڈمنسٹریٹو اختیارات سے ہی ہو سکتا ہے. قمر بھائی آپ کی آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور تھوڑا میں نے بھی, مجھے ابھی لگا کہ آواز ذرا بلند ہو گئی تھی جو سوال کرتے ہوئے. آپ کا شکریہ. اور اب تو میں نے کہا نا, جیتنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اپوزیشن میں رہ کے, اور بڑا ڈیولپمنٹ ہوا جس میں ہم آج گفتگو نہیں کر سکے کہ سشما سراج آ رہی ہیں, بریک تھرو ہوا, اور جناب بینکاک میٹنگ ہوئی, بلکہ میں بھی استقبال کرنے جا رہا ہوں جا کے اپنی جو انڈیا کی فورن منسٹر کا. اور یہ ساتھ دیکھیں پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب تشریف لا رہے ہیں. کوئی بڑا نہیں, کوئی بریک تھرو تو نہیں ہوگا, بس اتنا ہوا ہے کہ تعلقات مزید خراب ہونے سے شاید نہیں, وہ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی, ہلو کرنے کی اجازت نہیں تھی, سرزمین پہ فورن منسٹر آ رہی ہیں. اور جو مجاہد ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں, اور اسی لیے یہ میٹنگ بینکاک میں ہوئی تاکہ میڈیا ہائپ اس سے دور رہے. تھرڈ کنٹری میں بھی یہ میٹنگ ہوئی تاکہ کچھ حالات کو بہتر کیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو آ جائے گا پاکستان انڈیا ریلیشنز میں, لانگ وے ٹو گو. تو ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں واقعہ ہو رہا ہو, جہاں خبر بن رہی ہو وہیں ہو. تو کل وہاں جا کے پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ واقعی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی, مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. کل آپ کے سامنے, میں تو شاید اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ہوں.